बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बिलाखिर शेख रशीद ने भी अपनी असलियत दिखा दी है और उन्होंने मिलियन पाउंड्स की करप्शन की जिम्मेदारी इमरान खान, पिंकी पीरनी और शहजाद अकबर पे डाल दिया। एक तरह से उन्होंने इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दी और इसके साथ साथ जनाब हुकूमत है अनवारुल हक काकड़ साहब की, यानी कि निगरान हुकूमत, लेकिन फैसलों का इख्तियार मियाँ नवाज शरीफ के पास ही है। और यहाँ पे बात वो सादिक आती है कि सियासत का सुल्तान नवाज शरीफ है। तो वीलो का करते हैं आगाज और सबसे पहले जनाब शेख रशीद साहब की बात करेंगे। इसलिए करेंगे कि शेख रशीद साहब वो शख्सियत हैं, बल्कि पाकिस्तान की सियासत के वो एक मुनफरद किरदार हैं। शेख रशीद साहब हमेशा वो अपने मुखालफिन के खिलाफ आपको जो है वो काफ़ी महाज गर्म किए हुए नजर आएंगे, लेकिन पिछले चंद माह से शेख रशीद साहब एक रूपोशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनका पता नहीं कि कहाँ पे हैं और कहाँ पे रहते हैं, किन हालात का शिकार हैं। तो शेख रशीद साहब के बारे में एक तो मैं आपको बता दूं कि शेख रशीद माशाल्लाह वो कहने को बड़े बहादुर हैं, लेकिन बहादुर इस तरह से है कि उनको नैब ने ये जो अलकादर ट्रस्ट वाला मामला है ना, उसमें इनको बुलाया था कि शेख साहब ज़रा आएँ और आके गवाही दें। ना सिर्फ इनको बल्कि इमरान खान की काबीना के जो दीगर वुज़रा हैं उनको भी बुलाया गया है। उनमें से कुछ पेश भी हुए हैं, जिसमें अमीन असलम साहब और दीगर लोग पेश हुए हैं। उन्होंने अपने बयानात भी रिकॉर्ड करवाए हैं। इसी तरह बाकी लोगों को भी बुलाया गया है, जो MKM के लोग हैं उनको भी बुलाया गया है। तो उनको भी बुलाया जाता है कि जी आप अपने बयानात रिकॉर्ड कराएं। कुछ पेश हो रहे हैं, कुछ जो है वो किसी वजूहात की वजह से नहीं आ रहे। लेकिन शेख रशीद जो कि हुकूमत में हो तो अपनी अपोजिशन को और मुखालफिन को जो है वो धमकियां भी लगाते हैं और वो ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान में उनसे ज़्यादा दलेर आदमी कोई नहीं है, लेकिन शेख रशीद से बुज़दिल इंसान कोई नहीं है। और मैं इसका एक वाक़या भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये ज़रा बता दूं कि शेख रशीद साहब को बुलाया गया था कि शेख साहब ज़रा आप आके बताएं कि हुआ क्या था, गवाही आपने देनी है। तो जनाब शेख रशीद ने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो शेख रशीद ने कहा है कि जी वो नहीं आएंगे। एक तो वो पेश नहीं हुए और उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, जो तहरीरी तौर पे एक जवाज़ दिया है, वो ये है कि शेख साहब कहते हैं कि जी मेरा इस अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड की करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। वो मसूफ फरमाते हैं कि जब काबीना में ये मामला आया तो वो ये मामला आने से पहले ही काबीना की मीटिंग छोड़ के भाग गए। ये इस तरह का दूसरी बार मौक़िफ़ है, पहले भी एक तरह की हरकत इन्होंने की है। तो वो कहते हैं जी मैं चूंकि इजलास छोड़ के भाग गया था तो लिहाजा मुझे तो कुछ पता नहीं। अगर ये कुछ हुआ है, जैसा भी हुआ है, बंद लिफाफे में हुआ या ओपन लिफाफे में हुआ, तो इसके जुम्मेदार जो हैं वो शहजाद अकबर साहब है या फिर इमरान खान साहब ही हो सकते हैं, या उनका घर जुम्मेदार है। घर से मुराद ज़ाहिर है उनकी अहलिया मोहतरमा है, जिन्होंने अलकादर ट्रस्ट के नाम पे 190 मिलियन पाउंड जो है इसकी वो खुर्द-बुर्द में वो मुलव्वस हैं। ये जो अलकादर यूनिवर्सिटी वाली ज़मीन ली गई है, जगह ली गई है रियाज मलिक साहब से, और इसकी सेटलमेंट वो की कि वो जो पैसा 190 मिलियन पाउंड आया था वो मलिक रियाज साहब को अकाउंट में चला गया, यानी कि उनकी मद में गया तो वो सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये पैसा देना था मलिक रियाज साहब ने सुप्रीम कोर्ट में। अब वो पैसा जो है वो मलिक रियाज साहब की जगह पे अगर हुकूमत पाकिस्तान दे रही है और उसके बदले में इमरान खान साहब को ये ज़मीन मिल रही है, यानी कि इसके जो बेनिफिशरी हैं वो तो इमरान खान साहब हैं। अब बंद लिफाफे में एक एजेंडे की मंजूरी ली जाती है, एक आइटम की मंजूरी ली जाती है कि जी ये चीज़ आई है, आपने इसकी मंजूरी देनी है, और किसी कबीना मेंबर को दिखाया नहीं गया। अब तक जो शहादतें रिकॉर्ड की गई है ना बेसिकली अलकादर ट्रस्ट में, जिन जिन लोगों ने अपनी बयानात रिकॉर्ड करवाए हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि शहजाद अकबर साहब ये एजेंडे पे लेके आए, जल्दबाजी में सारा कुछ किया गया और बंद लिफाफे में ये सारी मंजूरी जो है वो ली गई। और इमरान खान ने इस पे कबीना को ये शहादत दी कि उन्होंने देख लिया है, वो मुतमिन है, लिहाजा इसकी मंजूरी दे दीजिए। और इमरान खान के कहने पे कबीना ने इसकी मंजूरी दी, तो बराह रास्त इमरान खान इसमें मुलव्वस करार पाते हैं, चूंकि उनके खिलाफ ये शहादतें मौजूद हैं। अब शेख रशीद ने यह कह दिया कि शहजाद अकबर, और साथ वो ये भी कहते हैं कि मेरी तो शहजाद अकबर ना बनती ही नहीं सी, मतलब वो पंजाबी के अंदर ना मैनू तो जनाब ना मत्थेओं वजदा सी। तो शहजाद अकबर से अब उनकी बनती नहीं है। वो क्लेम ये कर रहे हैं कि जी मैंने तो कभी उनसे हाथ तक नहीं मिलाया, क्योंकि शहजाद अकबर की हरकतें ऐसी हैं अब उनके बकौल। लेकिन शेख साहब की अपनी हरकतें भी कुछ अच्छी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बराह रास्त जिम्मेदारी डाल दिया शहजाद अकबर, इमरान खान और पिंकी पीरनी के खिलाफ। और इस तरह से वो एक तरह से उन्होंने इमरान खान और पिंकी पीरनी और शहजाद अकबर के खिलाफ एक गवाही दे दी है कि जनाब मेरा कोई कसूर नहीं, इन्होंने लुटमार मचाई सी। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूंगा शेख रशीद की जो बहादुरी है ना, इसका किस्सा, जब पाकिस्तान में नवाज शरीफ की हुकूमत थी तब भी ये हुकूमत में वजीर थे, और उस वक्त
بھارت کی جانب سے ایٹمی دھماکے کرنے کے بعد حکومت پاکستان پہ عوام کی طرف سے بڑا پریشر تھا، دباؤ تھا کہ پاکستان کو بھی جوابی ایٹمی حملے کر کے عالم اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت ہونے کا جو ہے وہ اعلان کر دینا چاہیے۔ تو شیخ صاحب خود یہ کئی بار بتا چکے ہیں کہ جس دن ایٹمی دھماکے ہونے تھے نا تو شیخ صاحب دم دبا کے وہ دبئی بھاگ گئے تھے، اور یہ کہتے کیا ہیں، کہتے مینوں ڈر لگتا سی کہ یار بٹن ادھر ادھر ہو گیا، پٹاخہ ادھر ادھر ہو گیا تو کتے میں ہی نہ لگا جاواں۔ مطلب اس بندے کو اتنا خوف ہے کہ یار اگر کوئی مسئلہ بن جائے کہیں اس کو نہ کچھ ہو جائے۔ مطلب یہ اس قدر خود خوفزدہ انسان ہے اور اس قدر ڈرپوک انسان ہے، اور اب بھی یہ جناب روح پوش ہے، ان کا کوئی پتہ نہیں کہ بندہ کتنے غائب ہے، کدھر چلا گیا ہے۔ اور جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ ڈیسک بجا بجا کہتے ہیں لیاؤ 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 عدم اعتماد، اور جب عدم اعتماد آتی ہے کامیاب بھی ہو جاتی ہیں۔ مطلب بشرمی کی حد تک جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کلیم تو کرتے ہیں، لیکن بندہ وہ پنجابی جی کی کہتے ہیں بس بندہ بشرم ہونا چاہیے۔ تو شیخ رشید صاحب نے یہ جو حرکت کی ہے نا، یہ کوئی انوکھی حرکت نہیں ہے، اور بھی بڑے لوگوں نے عمران خان کے خلاف جو ہے وہ گواہیاں دی ہیں، عمران خان کے اور بھی بڑے لوگ، بلکہ ان کی اپنی جماعت کے لوگ جو ہیں انہوں نے دی۔ شیخ رشید تو اپنی جماعت سے وہ بلانگ کر رہے ہیں نا، عوامی مسلم لیگ سے، لیکن اتحادی کے طور پہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے۔ ہاں موجاں بڑیاں لٹیاں نے، انہوں نے وزیر داخلہ بھی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ریلوے کی وزارت بھی رہی ہے۔ تو اب شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے تو گواہی دے دی، اور دوسری طرف ہم بات کریں گے آج بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ مختلف عدالتوں کے چکر بھی لگاتی رہی ہیں۔ آج ان کے مختلف کیسز تھے، توشہ خانہ کے کیس میں وہ پیش ہوئی ہیں، اسی طرح یہی جو القادر ٹرسٹ والا 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ تھا، اس میں بھی ان کی 26 ستمبر تک جو عبوری ضمانت ہے وہ منظور کر لی گئی ہے۔ اور لیکن توشہ خانہ کے معاملے پہ ان کی آڈیو میچ کا معاملہ ابھی تک جو ہے وہ زیر التوا ہے، یعنی کہ یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید آج ایف آئی اے کی جانب سے فرانسک رپورٹ عدالت میں پیش کر دی جائے گی، لیکن ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ جی بشرا بی بی نے اپنی آڈیو جو ہے وہ نہیں دی، اگر یہ آڈیو اپنی دیں گی تو اس کے بعد وہ میچ کی جا سکتی ہے، تو لہٰذا یہ تعاون نہیں کر رہی۔ تاہم عدالت نے اس پہ کہا ہے کہ یہ آپ تعاون کریں، اب ان کی آڈیو آ جائے گی۔ ابھی تک بشرا بی بی کا یہ کہنا ہے کہ وہ آڈیو جو ان کی اور زلفی بخاری صاحب کی ہے، جس کی بنیاد پہ یہ ساری فرانسی کروائی جانی ہے، تو وہ ابھی تک ڈس آن کرتی ہیں اس آڈیو کو۔ اب دیکھیں ان کی آڈیو میچ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لگتا تو یہی ہے کہ آڈیو بشرا بی بی کی اگر میچ ہو جاتی ہے تو پھر بشرا بی بی کی گرفتاری بھی 100% ہے، چونکہ توشہ خانہ کا معاملہ ہو یا القادر کا معاملہ ہو، اس میں براہ راست بشرا بی بی ملوث پائی جاتی ہیں۔ ایک تو القادر میں یہ خود ٹرسٹی ہیں، اگر ان کا مفاد نہیں تھا تو پھر یہ ساری وہ کہتے ہیں نا چھپ چھپیا کر کے یہ سارا کچھ کیوں کیا گیا، اور توشہ خانہ کی گھڑیاں بھی بشرا بی بی کی خواہش پہ چوری کی گئی تھی، تو بشرا بی بی اس میں جو ہے بری طرح پھنستی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اور اب بات کریں گے جناب نگران حکومت ہے کاکڑ صاحب کی، لیکن فیصلے کر رہے ہیں سیاست کے سلطان میاں نواز شریف صاحب۔ اب یہ کیسے کر رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی آپ یہ سوچیں گے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، چونکہ وزیر اعظم تو انوار اللہ کاکڑ صاحب ہیں اور میاں نواز شریف صاحب تو لندن بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیسے فیصلے کریں گے؟ تو جناب میاں نواز شریف صاحب ایسے ہی فیصلے کریں گے کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو تب بھی میاں نواز شریف لندن میں فیصلے کر رہے تھے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی تو اس کے بعد کیسے چلا جائے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس وقت میاں نواز شریف کا جو سٹانس تھا وہ شاید اس پہ اپنی ہی جماعت کے لوگوں کو یا اپنے اتحادیوں کو مطمئن نہیں کر پائے تھے، حالانکہ ان کا یہ سٹانس تھا کہ جیسے ہی عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو ہمیں حکومت میں رہنے کی بجائے ملک میں نئے انتخابات کا اعلان کرنا چاہیے اور نیا فریش مینڈیٹ جو ہے وہ لیا جائے، جس پر عوام اعتماد کریں، اسے حکومت بنانے کا موقع ملنا چاہیے۔ لیکن اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ اس پہ ایگری نہیں تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ عدم اعتماد کے بعد بھی حکومت جو ہے وہ اپنی ٹرم مکمل کرے، یعنی کہ اگلا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وزیر اعظم منتخب ہوں اور وہ اس اسمبلی کی ٹرم جو ہے اس کو پورا کرے۔ میاں نواز شریف کا خیال تھا کہ جتنا گند عمران خان ڈال چکے ہیں اور جو پاکستان میں یہ معیشت کے راستے میں برودی سرنگیں بچھا چکے ہیں، یہاں پہ اس سروائیو کرنا، ملک کو یہاں سے نکالنا آسان نہیں ہوگا، اور یہ جو باقی ماندہ چند ماہ بعد ہیں یعنی کہ 1.5 سال کے قریب وہ عرصہ بنتا تھا، تو اس میں کیسے یہ سارا کچھ ہو پائے گا؟ یعنی کہ آپ اپنی سیاست کو قربان کریں گے۔ لیکن خیر بالآخر میاں نواز شریف جو ہے ان کو باقی لوگوں کی بات بھی ماننی پڑی، اپنی اتحادیوں کی بات بھی ماننی پڑی اور ان کو اپنی سیاست کو قربان کرنا پڑا، لیکن تب بھی میاں نواز شریف ہی فیصلے کر رہے تھے۔ میاں نواز شریف یہ فیصلے کر رہے تھے کہ کس طرح سے ملک کو آگے لے کے چلا جائے گا، اکانومی کو کیسے بہتر کیا جائے گا۔ میاں نواز شریف جو ہیں وہ ایک پاکستان کے ایک بڑے لیڈر کے طور پہ
جو دوست ممالک ہیں ان کے دورے بھی کر رہے تھے، پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ماحول کو سازگار بنانے کے لیے رابطے بھی کر رہے تھے، اور اس کے بعد نگران حکومت کی تشکیل میں بھی ان کی اہم مشاورت شامل ہے۔ اس وقت بھی لندن میں میاں نواز شریف پاکستان کے حوالے سے اہم فیصلے کر رہے ہیں، اور پاکستان کی حکومت میں اہم ان کا اثر رسوخ ہے۔ اثر رسوخ اس طرح سے ہے، اب دیکھیں 4 بڑے اہم عہدے جو ہیں وہ آج بھی براہ راست مسلم لیگ نون کے وہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کا فیس ہیں، ان کے پاس ہیں۔ یعنی کہ وزیر اعظم کا پرنسپل سیکرٹری کون ہے جی؟ ڈاکٹر توقیر شاہ۔ یہ ڈاکٹر توقیر شاہ کون ہے؟ یہ میاں نواز شریف کے انتہائی قریبی بیوروکریٹس میں شامل ہیں، اور شہباز شریف صاحب کے بھی پرنسپل سیکرٹری یہی تھے اور آج بھی یہی ہیں۔ اٹارنی جنرل صاحب جناب عثمان منصور صاحب جو ہیں وہ آج بھی اٹارنی جنرل ہیں۔ یہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، بہت اہم شخصیت ہوتی ہے، چونکہ حکومت کی یہ عدالتوں میں نمائندگی کرتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ احد چیمہ صاحب بطور مشیر جو ہے وہ کابینہ کا حصہ ہے، اور اب کابینہ میں فواد حسن فواد صاحب کی انٹری ہوئی ہے، ان کو بطور نگران وفاقی وزیر کابینہ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ فواد حسن فواد صاحب وہ شخصیت ہیں جو کہ میاں نواز شریف کے انتہائی وہ کہتے ہیں نا قریبی دستے راست جو افسران ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور میاں نواز شریف سے قربت کی وجہ سے انہوں نے کئی سال جو ہے وہ نیب کی وہ کیا کہتے ہیں اپنا قید و بند جو ہے اس کو برداشت کیا ہے، حالانکہ ان کے خلاف آشیانہ میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ آج تک ان کے خلاف کوئی ایک ثبوت، کوئی ایک کیس جو ہے وہ ثابت نہیں کیا جا سکا۔ اس وقت بھی حالانکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کی خواہش کچھ اور تھی، تو ان پہ زور دیا جاتا رہا نیب کی تحویل میں بھی کہ آپ ایک بیان جو ہے وہ نواز شریف کے خلاف یا شہباز شریف کے خلاف دے دیں، آپ کو سلطانی گواہ بنا لیا جائے گا، آپ کو وہ تمام قسم کی ان مصیبتوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، اور آپ کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ لیکن نہ انہوں نے کوئی بیان دیا، نہ احد چیمہ صاحب ان کو بھی قید رکھا گیا، انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا۔ انہوں نے کہا جی جب ہم نے ان کی کوئی کرپشن دیکھی نہیں تو کیسے ہم ان کے خلاف جو ہے وہ بیان دے دیں، تو لہٰذا یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ لائلٹی ہے نواز شریف کے ساتھ، اور ان کا کابینہ میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ تصور کریں کہ فیصلے کیسے ہوں گے جب 4 سے 5 لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جو براہ راست میاں نواز شریف سے ہدایات لیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میاں نواز شریف جو چاہیں گے وہی فیصلے ہوں گے۔ اور اب آخر میں آپ کو بتا دوں کہ فرق کیا ہے۔ میاں نواز شریف کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی، اگر انہوں نے کرپشن کی ہو تو ہم ان کے خلاف بیان دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن دوسری طرف جناب عمران خان صاحب کے ساتھ وہ ہوتے تھے نا، اعظم خان صاحب ان کے پرنسپل سیکرٹری، انہوں نے سیفر کیس میں عمران خان کے خلاف بیان ریکارڈ کروایا ہے، حالانکہ جس میٹنگ کا ذکر ہے جس کی بنیاد پہ یہ پورا سیفر کا کیس جو ہے وہ بلڈ کیا گیا ہے کہ جی یہ بنی گالہ میں میٹنگ ہوئی، اس میں اسد عمر صاحب، اعظم خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان، یہ ان میں کنورسیشن ہوتی ہے جس میں کہا جاتا ہے، خان صاحب کہتے ہیں کہ جی کسی کے منہ سے یہ ملک کا نام نہ نکلے، ہم نے صرف کھیلنا ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس میں وہ بھی شامل تھے، لیکن وہ ملزمان کی فہرست میں نہیں ہے، وہ گواہان کی فہرست میں چلے گئے ہیں، کیونکہ وہ جناب سلطانی گواہ بنے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ خان صاحب نے کیسے جو ہے ملک کو لوٹا ہے، کیسے کرپشن کی ہے، تو وہ بنے ہیں سلطانی گواہ۔ یہاں پہ یہ فرق جو ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے کہ اصل معاملات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں، اور خان صاحب کے لیے جو مشکلات ہیں وہ مزید بڑھتی جا رہی ہیں، اور حکومتی امور اور فیصلے جو ہیں وہ نواز شریف کے ہاتھ میں ہیں، اور آنے والے وقت میں یہ تصدیق ہو رہی ہے کہ اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ آنے والے وقت میں مزید پاورفل ہوں گے، اور اہم ذمہ داری جو ہے وہ ان کے پاس ہوگی۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔